वाह। और सूरह अल बकरा की अगली आयत शुरू करते हैं, आयत नंबर 35। वाह और कुल ना, हमने कहा, या आदम, ए आदम, उस्कुन, तुम रहो, अंता, तुम, वाह और जौजुका, बीवी तुम्हारी, जोज तुम्हारी, अल जन्नता, जन्नत में। और हमने कहा यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, ए आदम, तुम और तुम्हारी बीवी दोनों जन्नत में रहो। वाह और कुला, तुम दोनों खाओ, मिन्हा, इसमें से, रगदन, खूब बकसरत, हैसु, जहां से, शितुमा, चाहो तुम दोनों। यहाँ पे इस आयत को मुकम्मल कर लेते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह ताला आपको बताती हूँ कि किस तरीके से हमने एक नई चीज को सीखना है। हम देखेंगे कि किस तरीके से हमें कुछ नई चीज सिखाई भी जा रही है। अच्छा, वा और ला ना, तक़रबा, तुम दोनों करीब जाना, हाज़िही, इस, अशजरता, इस दरख्त के, फा, वरना, तकूना, तुम दोनों हो जाओगे, मिन से, अव्वालिमीना, जालिमों में से। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को क्या फरमाया है, और ग्रामेटिकली एनालाइज भी करते हैं, साथ साथ हम एक एक चीज भी सीख लेते हैं जो कि है बहुत आसान सी, लेकिन इससे आपको फायदा बहुत ज्यादा होगा। आपने देखा है कि यहाँ कॉन्टेस्ट इस्तेमाल हो रहा है दो लोगों का। अल्लाह ताला बात कर रहे हैं हजरत आदम अलैहिस्सलाम और उनकी बीवी से, दो लोगों से। कुरान पाक में जहां कहीं पर भी दो लोगों के लिए कोई चीज इस्तेमाल हो रही होती है ना, आप बड़ी आसानी के साथ उसको पहचान सकते हैं कि यहाँ पे दो लोगों का जिक्र हो रहा है। तो हम आज वो चीज देखेंगे कि दो लोगों को किस तरह शो किया जाता है। वाव हरफ आतफ है, ठीक है। कुल ना, हमने कहा, कुल फेल है ना, इसके साथ जमीर जुड़ के आई है, हमने कहा, ठीक है। कहने वाले ज्यादा लोग हैं, यानी ये जमा मुतकल्लिम है, बात करने वाली। बेशक अल्लाह ताला एक है, लेकिन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में जो अपने लिए इतने कमरे में सीगा देखो। इस्तेमाल किया है ना, वो जमा का किया। माइक म्यूट कर दीजिए प्लीज। अल्लाह ताला ने अपने लिए जमा मुतकल्लिम का सीगा इस्तेमाल किया है। कहा हमने यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, या आदम, ए आदम अलैहिस्सलाम। आदम अलैहिस्सलाम से पहले आप देख रहे हैं या, ये हमने कल देखा था कि ये या जो है ना, ये निदा है। इस या के जरिए आवाज दी जा रही है, मुखातिब किया जा रहा है हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। या आदम, जिन हरूफ से आवाज दी जाती है उनको हरफ निदा, और जिसको आवाज दी जाती है उसको मुनादा कहते हैं। यहाँ पे आदम अलैहिस्सलाम मुनादा हैं। आहिस्ता, स्लो कीजिए। ए आदम अलैहिस्सलाम, उस्कुन, तुम रहो। अब आप देखिए उस कुन में फिर चूंकि काफ के ऊपर पेश थी तो हमने हमजा को पेश दी। उस कुन, तुम रहो, ठीक है। आदम अलैहिस्सलाम को कहा जा रहा है तुम रहो, फेल है ये। अंता, तुम, दोबारा कहा जा रहा है तुम, यानी ये भी जमीर ही है। आदम अलैहिस्सलाम का नाम नहीं इस्तेमाल हुआ, लेकिन उनकी जगह जमीर को इस्तेमाल करके बताया जा रहा है कि तुम, वाह और जौजुका, तुम्हारी बीवी, ए आदम अलैहिस्सलाम, तुम और तुम्हारी बीवी रहो। जौजू का, ये जौजू बीवी, और का जमीर जुड़ के आई है तुम्हारी, ठीक है। जौजू का, तुम्हारी बीवी, यानी बीवी का ताल्लुक कायम कर दिया गया, का के जरिए जोड़ दिया गया, ठीक है। तो जौजू इसम है और का जमीर जुड़ के आई है। इस तरह का इसम के साथ जब जमीर जुड़कर आती है तो एक ताल्लुक बनता है, ताल्लुक जाहिर होता है, जिसको हम मुरक्कबे इजाफी कहते हैं। जहन में रख लीजिएगा बस। अल जन्नता, जन्नत में। अल बता रहा है कि मारफा है, ता बता रही है कि मुन्नस है, और ये इसम है। अल जन्नता, जन्नत में। वाह और कुला, तुम दोनों खाओ। यहाँ दोनों का
जो आया है ना तर्जुमा, ये कुला में जो लाम के साथ एक अलिफ आया है ना, ये उस अलिफ ने तर्जुमा दिया है तुम दोनों का, ठीक है। अगर होता वकुल तो होता तुम खाओ अकेले, ठीक है, लेकिन वकुला तुम दोनों खाओ, फेल है, हुक्म भी दिया जा रहा है, वकुला और तुम दोनों खाओ, मिन से, हा इसमें से। ये मिन जो है हरफे जर है, और हा जो है ये मुन्नस की जमीर है। यहाँ पे मुन्नस की जमीर क्यों आई है? इसमें से, किस में से खाना है? जन्नत में से, तो जन्नत मुन्नस है, इसलिए जमीर भी मुन्नस किया है। रगदन, खूब बकसरत सैर होके, यानी जो मर्जी खाओ बगैर रोक टोक के, ये इसम है। तनवीन हमें बता रही है कि ये नकरा इसम है। हैसु, जहां से, हैसु जो है ये यानी जगह का भी बता रहा है ना, तो इसम ज़र्फ़े मकान है। शि तुमा, तुम दोनों चाहो। अब आप देखिए, शि तुमा, तुम दोनों चाहो, जहां पे जिक्र आ गया दोनों का, यहाँ पे तुमा नजर आया आपको एक अलिफ के साथ, इसका मतलब है जहां पे एक अलिफ के साथ तुमा, कुमा, हुमा, ये हमेशा दो के लिए आएंगे, ठीक है। और अगर फेल के साथ एक अलिफ का इजाफा आ रहा है जैसे कुला, तो भी दो के लिए है। ये मैं आपको अभी मजीद इसको एक्सप्लेन करती हूँ। वा अतफ और ला ना, नहीं लाए नाफिया सादा, कोई चेंज नहीं करता। तकरबा, तकरबा फेल है, ता शुरू में आ रही है तुम के लिए, बा एक अलिफ के साथ है, तो फेल के साथ जब एक अलिफ आता है तो दोनों के लिए हो गया। तुम दोनों करीब ना जाना, काफ राबा, इससे पहले मैं बता देती हूँ, जन्नत का रूट वर्ड जीम नून ता, ठीक है, कुला काफ लाम लाम, मिनहा मुरक्कब जारी है, रगदन राइन दाल, रगद बा फरागत बेफिक्री के साथ खूब सैर होके, शितुमा, ये शीन या हमजा इसका रूट वर्ड है, और तकरबा काफ राबा यानी करीब ना जाना, ठीक है। बा एक अलिफ के साथ हमें बता रहा है कि दो के लिए आया है। हादिही, इसके, हादिही इशारा कर रहा है इसके, अशजराता दरख्त की तरफ इशारा कर रहा है, ठीक है, इस दरख्त के, ये इसम इशारा है, और चूंकि इशारा किया जा रहा है दरख्त की तरफ, तो ये मुशारून अलैह होता है। जहन में रख लीजिए बस, ये दोनों मिलके इसम इशारा जो है ये मुरक्कब इशारी बनाते हैं। इसम इशारा और मुशारून अलैह मिलके मुरक्कब इशारी बनते हैं। एक चीज होती है जो इशारा कर रही होती है, पॉइंट कर रही होती है, और दूसरी वो चीज होती है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा होता है। तो सिंपल सी बात है, हादिही इसम है जो इशारा कर रहा है, और अशजराता वो चीज है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है, इस दरख्त के, ठीक है। अल बता रहा है कि ये मारफा है, ठीक है, अशजराता वो खास दरख्त था, और मुन्नस भी है। फा, वरना, अब ये वरना की मीनिंग में आया है, तो ये है हरफे फा, जो है वो अतफ ही हम इसको यहाँ पे कहेंगे। अभी इस फा को हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे। तकूना, तुम दोनों हो जाओगे, ना एक अलिफ के साथ आ रहा है, इसका मतलब है तुम दोनों, तुम दोनों हो जाओगे, काफ वाओ नून इसका रूट वर्ड, ठीक है। वरना तुम दोनों हो जाओगे, मिन से, अवालिमीना जुल्म करने वालों में से। मिन हरफे जर है, और अवालिमीना मजरूर होके आ रहा है। मजरूर कैसे हो रहा है इंशाल्लाह ताला हम ग्रामर में इसको एक्सप्लेन करूंगी। आप अभी इसको देख लीजिए, या नून जमा की निशानी है, और अलिफ लाम जो है वो मारफा की निशानी है। वा लाम मीम, जुल्म इसका रूट वर्ड है, और जुल्म आप सब जानते हैं, जब किसी हकदार को उसका हक ना दिया जाए, या किसी का हक मार लिया जाए, या फिर अब आप देखिए कि यहाँ पे जो आया है कि अल्लाह ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कहा कि इस दरख्त की तरफ ना जाना वरना तुम जालिमों में से हो जाओगे, जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। तो ये जुल्म कौन करेगा, किसके साथ करेगा, इसकी तफसीर में देखते हैं। अशजरता, जब हम देख रहे हैं कि इसके ऊपर अलिफ लाम है, इसका मतलब है कि ये
یہ خاص درخت تھا کوئی، ٹھیک ہے. یہ درخت کس چیز کا تھا، اس کا جواب نہ تو قرآن پاک نے بالکل ٹھیک طرح دیا ہے اور نہ ہی کسی حدیث سے کوئی بہت خاص درخت کی وضاحت ہوتی ہے. تو اس کی وجہ معلوم کرنے کی کوشش بھی نہیں کرنی چاہیے. ہمیں صرف اتنا ہی سوچنا چاہیے یا ادراک کرنا چاہیے جو چیز ہمارے سامنے ہو. تو درخت تھا کوئی خاص جس کے قریب جانے سے اللہ رب العزت نے ان دونوں میاں بیوی کو منع کیا تھا. جنت میں ہر نعمت ان کے پاس تھی اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت اما حوا کو جو ہے وہ جنت میں رہنے کی اجازت دے دی گئی. ایسا نہیں تھا کہ وہ جنت ہی کے لیے تھے، صرف ان کو زمین کی خلافت کے لیے ہی بنایا گیا تھا، لیکن جنت کی نعمتوں سے لطف اندوز ہونے کے لیے ان کو جنت میں رکھا گیا. کچھ عرصہ، کتنا ٹائم اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو حکم دیا کہ تم اس میں سے خوب کھاؤ. ٹھیک ہے، یعنی جنت میں جو کچھ ہے خوب کھاؤ، جہاں سے تمہارا دل کرتا ہے، جو چیز تمہارا دل کرتا ہے خوب کھاؤ. صرف ایک درخت ہے، اس کے قریب مت جانا. اب آپ یہ دیکھیے کہ جس طریقے سے منع کیا جا رہا ہے، یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح فرشتوں کا اور جنات کے امتحانات اور ان کی وفاداری، ان کی اطاعت کو پرکھا ہے، بالکل اسی طرح سے حضرت آدم علیہ السلام کی بھی اطاعت کو، ان کی وفاداری کو بھی، ان کی بھی مطلب پرکھ کی گئی ہے. ان کو بھی جو ہے وہ جانچا گیا ہے، اور اس کے لیے ایک درخت، بہت سارے درختوں میں سے ایک درخت کو حرام قرار دے دیا گیا، یعنی ممنوع قرار دے دیا گیا کہ ہر چیز تم کھاؤ پیو، جہاں مرضی جاؤ آؤ، لیکن بس یہ ایک درخت ہے، اس کے قریب نہیں جانا. نعمتوں سے بھری ہوئی جنت میں صرف ایک درخت کو جو ہے وہ ایسا تھا جس سے فائدہ اٹھانے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام کو روک دیا گیا. لیکن آپ یہاں پر دیکھیے انسان کی فطرت کیا ہوئی. اللہ تعالیٰ نے انجام بھی بتا دیا ساتھ ہی، درخت کے پاس نہیں جانا ورنہ کیا ہوگا، تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اب ظالم کون ہوتا ہے؟ ایک تو انسان اپنے ساتھ بھی ظلم کرتا ہے، پھر دوسرا اپنا بنانے والے کے ساتھ بھی ظلم کر رہا ہے. ظاہر ہے ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اگر حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانا تو کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو اللہ کی نافرمانی کے مرتکب ٹھہر گئے. پھر دوسرا یہ کہ اللہ کا وہ امتحان جو اللہ تعالیٰ نے ان کا پرکھنا چاہا تھا ان کو، اس پہ وہ پورے نہیں اترے. یہ کیوں ہوا؟ یہ سب اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے کیا؟ یہ تو انسان کی یہاں پہ کمزوری نظر آتی ہے کہ ابلیس نے آدم کی کمزوری سے فائدہ اٹھایا. اگلی آیت میں ہم دیکھتے ہیں، آیت نمبر 36 میں، سورہ البقرہ آیت نمبر 36، فا تو ازلہ، پھسلا دیا یا پھسلا دیا، ہما ان دونوں کو، فا حرف عطف، ازلہما ان دونوں کو، پھسلا دیا یا پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، عنہا اس سے، فا چنانچہ اخرجہما، اخرجہ نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، چنانچہ اس نے نکلوا دیا ان دونوں کو، مما اس میں سے. یہاں من پلس ما دو چیزیں ہیں، مما اس میں سے، کانا وہ دونوں تھے، کانا نون ایک الف کے ساتھ دونوں کی میننگز میں آ رہا ہے، فی ہی جس میں، وہ دونوں جس کس میں تھے؟ جنت میں تھے. تو شیطان نے ان دونوں کو اس جگہ سے نکلوا دیا جس میں وہ تھے. اور قلنا ہم نے کہا، اہبطوا تم سب اتر جاؤ، تم سب اتر جاؤ، واو الف جمع کا صیغہ، بعضکم بعض تمہارے، کم تم سب کے، لبعض بعض کے لیے، عدون دشمن ہے. اور ہم نے حکم دیا تم سب یہاں سے اتر جاؤ، اور تم میں سے بعض دوسرے بعض کے لیے دشمن ہیں. اور لکم تمہارے لیے، فی الارض زمین میں، مستقر ٹھکانہ ہے، اور متاع فائدہ اٹھانا ہے، الی حین ایک وقت
تک, ایک مقرر وقت تک, جو بھی اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیا. اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جنت میں تمام چیزیں کھانے کی اجازت دی, تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت دی, ایک خاص درخت سے منع کر دیا. ٹھیک ہے, تو اب معلوم نہیں کہ وہ کیا تھا. اب انسان کی فطرت ہے کہ جس چیز سے روک دیا جائے نا, بھلے پوری دنیا کی نعمتیں دے دی جائیں, لیکن وہ اسی چیز کا حریص بنتا ہے. یہاں پہ ہمیں یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ ابلیس نے آدم علیہ السلام کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھایا اور ان کو یہ سمجھانا شروع کر دیا کہ زندگی جاوداں یعنی کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی کا ایک راز ہے اس درخت کے پھل کے اندر. اگر تم اس کو کھا لو گے تو کبھی نہ ختم ہونے والی زندگی میں داخل ہو جاؤ گے. تو حضرت آدم علیہ السلام نے نتیجے کے طور پر اس کو شیطان کے چکمے میں آ گئے. جب ان کو لالچ دیا گیا تو قدرتی طور پہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ انسان جو ہے, خواہ وہ آدم ہو یا کوئی عام انسان ہو, وہ حریص ہے. ٹھیک ہے, اور جب ان کو لالچ پتا چلا کہ ابدی زندگی کا یہ پھل ہے جو اس درخت کے اوپر لگا ہوا ہے اور اس کو کھانے سے منع اس لیے کیا گیا ہے کہ کہیں یہ کھا کے ہمیشہ کے لیے لازوال نہ ہو جائیں, تو وہ اس شیطان کے چکمے میں آ گئے اور انہوں نے اس پھل سے محروم نہ ہونا چاہا. اللہ کا حکم پیچھے رہ گیا اور پھر انہوں نے اس پھل کو کھا لیا. تو شیطان نے پھسلا دیا ان دونوں کو اور نکلوا دیا جنت میں سے. یہاں پہ یہ قصہ کچھ تھوڑا سا مختصر ہو کے آ رہا ہے. سورہ الاعراف میں جو ہے اس کو بہت ڈیٹیل کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ پھر جب غلطی ہو گئی تو آدم علیہ السلام پھل کھا بیٹھے, کس طریقے سے وہ بے لباس ہو گئے ایک دوسرے کے سامنے, اور پھر وہ درختوں کے پتے توڑ کے اپنے جسم کو چھپانے لگے. تو جب ان کو غلطی ہو گئی, غلطی کے ہونے کے بعد شیطان کی طرح اپنی غلطی کی انہوں نے ضد نہیں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ اس میں سبق بھی ہے. تو شیطان نے ان کو پھسلا دیا اور پھر جنت میں سے ان دونوں کو نکلوا دیا. جنت میں تھے نا وہ دونوں, تو جنت سے ان دونوں کو نکلوا دیا. اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کہا کہ تم میں سے باز کے دشمن ہیں, تم سب یہاں سے اتر جاؤ, یعنی کہ جنت میں سے زمین پہ چلے جاؤ. تم سب کون؟ آدم علیہ السلام بھی, ہوا بھی, شیطان بھی. کہا جاتا ہے شیطان جو گروپ کا لیڈر تھا وہ بھی, اور اس کے انڈر جتنی بھی اس کی جماعت تھی, ان سب کو حکم دیا گیا سب چلے جاؤ. تم ازلی دشمن بن گئے ایک دوسرے کے, انسان اور شیطان. اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا باز تمہارے باز کے لیے دشمن ہیں. تو جو ابلیس کی طرح یعنی کہ انسانوں کے ساتھ اب یہ دشمنی کا سلسلہ شروع ہو گیا, یہی سے ہی انسان کا دشمن ازلی ہے شیطان. جنت میں جو کام اس نے کیا تو دنیا میں اس کی پھر وہ ذمہ داری بن گیا. آدم علیہ السلام اس درخت کا پھل کھانے سے پہلے اتنے بے شعور تھے, ان کو اپنی سطر کا بھی احساس نہیں رہا تھا کہ کس طریقے سے ان کو امتحان میں ڈالا گیا تھا, اور وہ بھی کس نے؟ ابلیس نے, زیرک دشمن. تو یہ بات بڑی ایک حیرانگی بھی کرتی ہے عقل کو, کس طریقے سے کہ ان شیطان نے اپنا وار چل دیا ان کے خلاف, شیطان کے وار میں آ گئے وہ. تو انسان تو کیا ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ پھر دیکھتا ہے کس طرح کہ وہ شیطان کے وار میں آ گئے. ایک عام انسان کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اچھا جی, اولاد آدم میں سے اگر بہت سے لوگ ابلیس اور اس کی ذریت کے ساتھ دوستی قائم کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ ان کے درمیان فطری تعلق دوستی کا ہے, بلکہ حقیقی دشمن ہے یہ ایک دوسرے کے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں ہی فرما دیا تھا کہ تم سب ایک دوسرے کے دشمن ہو. انسان اور شیطان ایک دوسرے کا ازلی دشمن قرار دے دیا گیا. یہ جنگ تھی رحمان کی اور شیطان کی. رحمان کی اور شیطان کی جنگ میں کس طریقے سے ایک دوسرے کو چیلنجز دیے گئے ہیں. شیطان نے اللہ تعالیٰ کو چیلنج دیا اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو قبول بھی کیا. کس کے اوپر؟ ہمارے اوپر.
انسان کو جانچنے کے اوپر. یہ انشاءاللہ تعالیٰ آگے آگے ہم پڑھتے بھی جائیں گے. پھر دوسری قرآن میں بہت دوسری جگہوں پہ بھی قرآن مجید میں حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالنے کا یہ پورا قصہ بیان کیا گیا ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں سے اتر جاؤ. سورہ اعراف میں ہی تجھے حق نہیں ہے کہ تو یہاں گھمنڈ کر، سو تو نکل، تو ذلیل ہونے والوں میں سے ہوگا. پھر یہ بھی ہے کہ اس کی جتنی زیادہ ڈیٹیل بیان کی جائے اتنی ہی کم ہے، لیکن یہ ہے کہ ابلیس، آدم اور ان کی دونوں پارٹیاں جتنے بھی لوگوں کے ساتھ تھیں، آدم علیہ السلام بھی اپنی ذریت کے ساتھ تھے پورے، اور شیطان بھی اپنی پوری جماعت کے ساتھ تھا. سب کو حکم ہو گیا اتر جاؤ، اور اب تمہارے لیے زمین میں ایک وقت تک مستقل ٹھکانہ ہے، قیامت تک کے لیے فائدہ اٹھانے کی چیزیں ہیں. اور یعنی امتحان کی جگہ زمین کو قرار دے دیا گیا. یہاں پہ اب ہم گرامیٹیکلی اس کو انالائز کر لیتے ہیں. فا حرف عطف ہے. ازلہما، ازلہ، زا لام لام، زلل، پھسلا دیا، بے وقوف بنا دیا، ٹھیک ہے، چکما دے دیا. ان سب قسم کے معنوں میں یہ آتا ہے. ہما ان دونوں کو، ضمیر جڑ کر آئی ہے ساتھ مثنیٰ کی، دو لوگوں کی، ٹھیک ہے. فا تو ازلہما، پھسلا دیا ان دونوں کو. الشیطان، شیطان نے، ال بتا رہا ہے معرفہ، یہ ابلیس ہے، اس شیطان کا نام ابلیس ہے جو اوپر ظاہر ہو چکا ہے. شیطان، شیطان نے، انہا، اس سے، جنت میں تھے نا وہ، انہا، اس سے، فاخرجہما، چنانچہ ان دونوں کو نکلوا دیا. اخرجا فعل ہے، نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، کن دونوں کو؟ آدم علیہ السلام کو اور ان کی زوجہ کو. ایک اور چیز ہے، زوجہ کا نام قرآن میں کہیں بیان نہیں ہوا کہ حوا ہی تھا، ٹھیک ہے. ہم نے چونکہ سنا ہی اس طریقے سے ہے، اور میرا نہیں خیال کہ احادیث میں بھی حضرت آدم کی بیوی کو حوا علیہ السلام کے نام سے مخاطب کیا گیا ہو. یہ بحث تو خیر نہیں ہے، لیکن ایک انفارمیشن ہے بس، کہ قرآن پاک میں آدم علیہ السلام کی زوجہ کا نام لیا گیا ہے، حوا علیہ السلام کے نام سے ان کو مخاطب نہیں کیا گیا. الشیطان اسم ہے، مرفوع ہے، اور معرفہ بھی ہے. انہا جار مجرور ہے، یہ ہا جو ہے مجرور ضمیر ہے، ان جو ہے یہ حرف جر ہے. آگے دیکھتے ہیں. فا تو اخرجا، چنانچہ نکلوا دیا، ہما ان دونوں کو، اخرجا فعل ہے، نکلوا دیا کام کیا ہے، ہما ان دونوں کو، یہ بھی ضمیر ہے دونوں کے لیے جو استعمال ہو رہی ہے، مثنیٰ کی ضمیر، ٹھیک ہے. مم ما، من پلس ما، یہ دو حرف ہیں. من سے، ما اس میں سے، ٹھیک ہے، جنت میں سے. کانا وہ دونوں تھے، کاف واو نون روٹ ورڈ ہے اس کا. خراجا خرج، ٹھیک ہے، نکلنا، باہر نکلنا، اس کا روٹ ورڈ ہے اخرجا کا. اور کانا، کاف واو نون، کون، کاف واو نون دونوں، یہ کانا کا روٹ ورڈ، یہ بھی فعل ہے. فی ہی، اس میں، فی حرف جر ہے، اور ہی اس کے ساتھ ضمیر جڑ کے آ رہی ہے، ٹھیک ہے. فی میں، ہی اس میں یا جس میں وہ دونوں تھے جنت میں. وا اور حرف عطف ہے. قلنا فعل، ہم نے کہا، نا ضمیر جڑ کے آئی ہے اس کے ساتھ، قل کہا، ٹھیک ہے. قاف واو لام اس کا روٹ ورڈ قول. اہبطوا تم سب اتر جاؤ. ہا با طا روٹ ورڈ ہے اس کا، واو الف جمع کے لیے. حمزہ کو ہم نے زیر کی حرکت دی تیسرے حرف کی حرکت کو دیکھتے ہوئے. تیسرے حرف کے نیچے زیر تھی، لہٰذا زبر اور زیر کی صورت پہ پہلے حرف کو زیر دی جاتی ہے. اہبطوا یہ فعل ہے، واو الف بتا رہا ہے جمع کے لیے ہے، تم سب اتر جاؤ. بعدکم جڑ کر آ رہی ہے، بعدو ظرف ہے اور کم ضمیر ہے. بعدکم بعض تم میں سے، لی کے لیے، بعدن بعض کے لیے، لی حرف جر ہے، بعدن مجرور ہو کے آیا ہے، تم میں سے بعض کے لیے. عدوون دشمن ہے، عین دال واو عدو دشمن. دشمن ہونا ایک دوسرے کی یعنی مخالف ہو جانا، ایک دوسرے کو زیر کرنے والے، ایک دوسرے کو ذلیل کرنے والے. دشمن وہی ہوتے ہیں نا جو ایک دوسرے کو یعنی ہیچ کر کے، جھکا کے خوش ہوتے ہیں. تو بس یہی ہو گیا. نکرہ اسم ہے، وا حرف عطف ہے، لکم لیے تمہارے، لام جو ہے لام جارہ ہے،
اور کم ضمیر جڑ کے آئی ہے لکم اور تمہارے لیے. یہ لام جارہ ہمیشہ ضمیر کے ساتھ زبر کی شکل میں آتا ہے. ٹھیک ہے, اگر یہ اسم کے ساتھ آئے گا زیر کی شکل میں آئے گا. یہ دیکھیے لبعدن, بعدن جو ہے اسم ہے نا, دو زیر کے ساتھ مجرور کیا ہے اس نے لام جارہ نے, تو زیر کے ساتھ آئی ہے. لیکن جب یہ ضمیر کے ساتھ آتی ہے تو لام جارہ زبر کے ساتھ ہوتی ہے. لکم تمہارے لیے. ٹھیک ہے, لا کے لیے, کم تم سب کے لیے. فل ارض زمین میں, فی بھی جار ہے اور الارضی مجرور اسم ہے, البتہ آ رہا ہے معرفہ ہے, اور زمین اس کا حمزہ را ضاد اس کا روٹ ورڈ ہے اور یہ مجرور ہو گئی ہے. یہ ہم انشاءاللہ تعالی گرامر میں دیکھیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ اسم مجرور کیوں ہوتا ہے, اسم مرفوع کیوں ہوتا ہے, اسم منصوب کیوں ہوتا ہے. جب آپ کو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی تو یہ بہت زیادہ آسان ہو جائے گا آپ کے لیے انشاءاللہ تعالی. فی الارض زمین میں, مستقر ٹھہرنا ہے. ٹھیک ہے, قاف را را قرار, قرار پانا. ٹھیک ہے, ٹھہرنا ہے اس کا روٹ ورڈ ہے. را کے اوپر جب دیکھ رہے ہیں دو پیش کی تنوین ہے, اس کا مطلب ہے یہ اسم ہے. مستقر وا اور حرف عطف ہے. متاعن یہ بھی نکرہ اسم ہے, ٹھہر فائدہ اٹھانا. ٹھیک ہے, میم تا عین فائدہ اٹھانے والی جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں, یعنی زمین میں آپ نے ٹھہرنا ہے, فائدہ اٹھانا ہے. الا حین ایک وقت تک, الا حرف جر ہے, حین مجرور ہو گیا اس کی وجہ سے. یہ ظرف بھی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں اس میں وقت پایا جا رہا ہے, ایک وقت تک. ٹھیک ہے, تو یہ آیت نمبر 36 کمپلیٹ ہو گئی ہماری. ہم نے یہاں پر دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا آدم علیہ السلام کو اور آدم کی ذریت کو, شیطان کو اور اس کے تمام ٹولوں کو کہ اتر جاؤ نیچے, دنیا میں چلے جاؤ. اب دنیا میں تمہیں ایک خاص وقت تک مہلت دی گئی ہے, زمین میں جاؤ, فائدہ اٹھاؤ ایک وقت مقرر تک.